बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। आज है कुछ ही, बल्कि कुछ नहीं बहुत कुछ है। कोई शक नहीं कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का तो एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। आज उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस तरफ जाते हैं, अदलिया की आज़ादी की तरफ जाते हैं, अपनी जजेस फ्रेटर्निटी की तरफ जाते हैं, या एग्जीक्यूटिव की तरफ उनका टिल्ट है। बहुत सी चीज़ों का आज अंदाज़ा वंस फॉर ऑल क्लियर हो जाएगा। जो कभी जाके काजी फायज साहब का आखिरी महीनों में पता चला था ना, तो इनका तो पहले पिछले 3 महीनों में काफी हद तक अंदाजा हो गया। लेकिन इस बार जो मामला है ना, काफी डिफरेंट है कि जो तैयारियां हैं आज के हवाले से शारज दस्तूर सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाहर की, वो बड़ी गैर मामूली है। और वो गैर मामूली इस वजह से कि शायद हसास इदारों को अंदाजा हो गया कि आज क्या सूरत हाल बननी है शारज दस्तूर में, क्योंकि वकला आज सरापा एहतजाज है। वकला एक्शन कमेटी ने आज शारज दस्तूर का घेराव करना है, एहतजाज है। हाँ, यह एहतजाज की सूरत हाल लाहौर हाई कोर्ट में भी है, लाहौर में भी है, ये सब होगा, लेकिन असल मरकज जो है ना, वो शारज दस्तूर ही होगा। ठीक है जी। मंजर कुछ ऐसा है। 10 फरवरी आज की तारीख है जी। और बहुत सी चीज़ें आज ज़रूरी हैं जिनका फैसला होना है। फिर बताया कि इस्लामाबाद मरकज़ इस्लामाबाद कहलाएगा और शारद दस्तूर कहलाएगा। कुछ 26वीं आइनी तरमीम के सिलसिले में कि इसको फुल कोड बनना चाहिए, और इसके जो रोज़ नए से नए बच्चे ये जन रही है, और इसके नतीजे में जो साहिब औलाद हो रहे हैं, वो तमाम अवामिल के ख़िलाफ़ ऑल पाकिस्तान वकला एसोसिएशन ने ना अब इससे चंद घंटों में उन्होंने एहतजाज करना है। और ना सिर्फ एहतजाज करना है, और वकला की आज गैदरिंग, और जो वकला का जो पावर शो है ना शारद दस्तूर पर, वो बताएगा कि 2008 की याद ताज़ा कर रहे हैं, 2007 की याद ताज़ा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो ये बाकी बोला वकला के अंदर वो दम खम है या नहीं है, या वो जो ज़ईफ़ थे वही सब कुछ कर गए, अली अहमद कुर्द हो गया, या एतजाज़ एहसन साहब हो गए, या मुनीर मलिक हो गए, बस ये वही लोग थे जो ये कर सकते थे। ये आज बहरहाल वकला ने अब बताना है कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं। बस आज देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं। बहरहाल वाकई 26वीं आईनी तरमीम पर अगर ये लोग फुल कोड बनवाने में कामयाब हो गए तो ये बड़ा मैटर करेगा। और या फिर आज़म नज़ीर तारड़ फैक्टर है, वो इस सिलसिले में काम आएगा, या वो इस सिलसिले में इन्वॉल्व होगा, क्योंकि चीज़ें जिस हिसाब से तैयारी की है ना, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। पूरे के पूरे वफाकी दारुल हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल का खदशा है। ठीक है। ये रात को नोटिफिकेशन जारी हो गया जी पूरी वफाकी दारुल हुकूमत में आज के हवाले से। और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में रेड जोन के दाखिली और खारजी रास्ते बंद होंगे। ये शारद दस्तूर की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर की बात हो रही है। तमाम रास्ते बंद होंगे। सरीना, नादरा, मैरियट, एक्सप्रेस चौक और टी क्रॉस बरी इमाम सुबह 6 बजे से ताहुक्म सामनी आर्जी तौर पर बंद होंगे। इवन इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है कि शहरी किसी भी सफरी दुश्वारी से बचने के लिए मुतबादिल के तौर पर मालगार रोड इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी यहाँ भी ट्रैफिक का पूरा प्रेशर रहेगा। और सर ये इस बिना पर मैं ये कह रहा हूँ कि इशारा दस्तूर जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इशारा दस्तूर पे कर्फ्यू का समा है जो आज की तारीख के लिए किया गया है। और उधर अडियाला वाले ने भी पूरा वजन इन बुकला के साथ डाला हुआ, उसने बाकायदा ऐलान किया कि हम ISF इनका जो है लॉ ILF ये, और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वकला तहरीक के साथ और वकला के साथ खड़ी होगी। तो डेफिनेटली शायद वही डर और खौफ है जिसकी वजह से। लेकिन इसके साथ साथ एक काम है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा अहम है। उसके अंदर क्या है कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना, आज उन्होंने सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया हुआ है, जिसमें 8 नए जजेस सुप्रीम कोर्ट में रखने हैं, जिसमें 4 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस तो होंगे ही होंगे, उनको रखना है। और चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया हुआ, और इसके मेंबरान जो हैं पिछले 3 रोज से वो खत लिख के बता चुके हैं कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन का ये इजलास आप ना बुलाएं चीफ जस्टिस साहब। वजह इसकी उन्होंने बता दी हुई है कि इसके नतीजे में 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जो अभी तक जो सीनियरिटी लिस्ट है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट वगैरह की, वो ही क्लियर नहीं है। इससे कबल जो रात गए हुए खतूत वो तो बाद में है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब खत लिख चुके हैं, जुडिशल कमीशन के मेंबरों की बात बता रहा हूँ, वो अपने चीफ जस्टिस जिन्होंने आज बैठना है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब खत लिख के कह चुके हैं कि आप इस इजलास को मौखर करें। जस्टिस मुनीब अख्तर कह चुके हैं इस इजलास को मौखर करें। इस जुडिशल कमीशन के अहम तरीन मेंबर पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली जफर कह चुके हैं। बैरिस्टर गौहर साहब भी यकीनी तौर पर इजलास मौखर कराने की तरफ ही हैं।
تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں کون رہ جاتا ہے. ججز میں اگر ایسا چیف جسٹس جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب رہ جاتے ہیں، وہ انہوں نے آج فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس طرف کھڑے ہیں. رہی بات جسٹس جمال بندوخیل صاحب، وہ تو قطعاً اس کی مخالفت میں نہیں جائیں گے، وہ کہیں گے جوڈیشل کمیشن بنے بھائی، کیونکہ وہ اس کے بینیفیشری ہیں، سینیورٹی لسٹ پہ وہ اوپر آئے. اور تو اور 26ویں آئینی ترمیم کے جسے کہتے ہیں نا وہ ثمرات انہوں نے بھی سمیٹے آئینی بینچ کے حوالے سے، اور یہ ان ججز میں بھی شامل ہیں جس کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا، محمد علی مظہر صاحب اور یہ جسٹس جمال بندوخیل کے بادی النظر میں انہوں نے توہین عدالت کی ہوئی ہے. تو یہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے. اب دیکھنا یہ کہ اور تیسرا جسٹس امین الدین صاحب ہیں جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، تو کیا یہ لوگ مخالفت میں ووٹ دیں گے؟ کیونکہ ادھر تو ویٹ ڈیفینیٹلی ہے نا. اب جوڈیشل کمیشن کے ممبران میں کون ہے؟ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب، اٹارنی جنرل صاحب منظور صاحب، باقی پیپلز پارٹی کے ممبران. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیا ہوگا. لیکن آج بہرحال باقاعدہ امتحان ہے چیف جسٹس جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا، کیونکہ جب سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو وکلا ایکشن کمیٹی ہے نا، انہوں نے قانونی سوالات اٹھائے ہیں. انہوں نے کہا کہ 8 ججز اگر سپریم کورٹ میں تعینات کر دیے جاتے ہیں، یعنی آج جو جس کے لیے بلایا انہوں نے، تو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف فل کورٹ بناتے وقت 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف فل کورٹ بنواتے وقت ایک بحرانی صورتحال ہوگی. اس لیے کہہ رہے ہیں یہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ملتوی کرتے ہیں. اگر آج 8 نئے جج آ گئے تو اگر فل کورٹ کا حکم آ گیا آئینی بینچ کی طرف سے تو پھر بحرانی صورتحال پیدا ہوگی. کیونکہ درخواست گزار جو ہیں ان کا موقف ہے کہ 21 اکتوبر کے وقت جب یہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تو سپریم کورٹ میں اس وقت 16 ججز تعینات تھے، اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں اگر سنی گئیں اور اگر یہ 8 جج بھی آ جاتے ہیں تو تعداد ہو جائے گی 24. تو کیا یہ 24 جج جو 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں سپریم کورٹ کے اندر آئے، کیا وہ اپنے خلاف فیصلہ دے سکتے ہیں؟ تو جو بیلنس ہے نا وہ خراب کرنے کے لیے آپ یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں. تو کیا 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری خود 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں دے سکتے ہیں، درخواستیں سن سکتے ہیں؟ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ٹرانسفر ججز سینیورٹی والا معاملہ بھی انہوں نے اس کے اندر شامل کیا ہے. انہوں نے کہا ابھی وہ بھی حل طلب ہے. تو کیسے جسٹس عامر فاروق صاحب کو ایلیویٹ کر کے آپ سپریم کورٹ میں لے کے جا سکتے، کیونکہ ابھی تک سینیورٹی والا معاملہ ہی حل نہیں ہوا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کا جج تھا، اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہو کے حلف نہیں اٹھایا. وہ سندھ ہائی کورٹ کا سومرود تھا، اس نے ابھی تک حلف نہیں اٹھایا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس نے ادھر سے کنٹینیو کیا. کیوں؟ کیسے؟ آصف صاحب بلوچستان ہائی کورٹ کے جج تھے، انہوں نے کیسے حلف اٹھا لیا؟ حلف اٹھائے بغیر اپنی جاب شروع کی ہے. اور سینیورٹی علیحدہ سے ایک طے ہونی ہے. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب تھے یار، آپ نے 22 پاس کر کے لاہور ہائی کورٹ کے 15ویں نمبر کے جج کو سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا، جو بندہ اس لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بننے کے لیے اہل نہیں تھا، اس کو آپ نے سپریم کورٹ کے جج کے لیے اچانک اہل کر دیا. چیف جسٹس تو بنا ہی بنائے رہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا. تو یہ چیزیں تو بہت اہمیت کا عمل، تو اس لیے یہ تمام اجلاس مؤخر کرنے کی وہ درخواست کریں. تو میں نے بتایا کہ آج بہت اہم اور ڈیفینیٹلی ہے. ادھر آج فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے حوالے سے اس کے بعد آئینی بینچ نے سننا ہے. 4 دن اس ہفتے میں سماعت ہونی ہے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے، وہ ایک علیحدہ سی چیز ہے. اور کچھ اور چیزیں بھی میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کروں. وہ ضروری اس لیے کہ اگر یہ بات نہیں ہوئی نا تو صبح ایک خاص تشنگی سی رہ جائے گی. ادھر حکومت کی ایلوژن کا عالم کیا ہے، میں ذرا وہ ان کی غلط فہمیاں ذرا میں بتا دوں. لیکن اس سے پہلے میرے پاس ایک پکچر آئی ہے یار، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ دیکھ لیں آپ، یہ بندہ ہے سر جس کے جسم پہ زخموں کے نشان ہیں، اور اس کو میرے خیال ہے بڑے وحشیانہ طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. ڈیرہ غازی خان کے این اے 184 سے تحریک انصاف کے یہ رہنما ہیں، اور فارم 45 کے ایم این اے کہلاتے ہیں علی محمد کھلول. انہوں نے ریلی نکالنے پر پولیس نے ان کو گرفتار کیا اور نامعلوم افراد نے ان کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا. سر یہ ان کی تصویر ہے، اور یہ جو انہوں نے ساتھ ان لگایا ہے نا، یہ جیو نیوز کے فارم 45 کے حوالے سے جو نتائج جب آ رہے تھے نا، جس پہ اس بندے کو 1,02,01 ووٹ کے ساتھ یہ سبقت پہ تھا، اور مد مقابل تھے مسلم لیگ نون کے عبد القادر خان کھوسا، ان کے پاس 45,000 ووٹ تھے. فارم 45 کے حساب سے یہ بندہ جیتا ہوا ہے. لیکن آپ چیک کر لیں اس کا گناہ کیا ہے کہ یہ اس طریقے سے اس نے مار کھائی ہے نامعلوم افراد سے کل یوم سیاہ منانے پر. میں نے کہا یہ میں بتا دوں. ادھر وہ جو میں نے بتایا کہ حکومت ایلوژن کا شکار ہے. دیکھیں یار ان لوگوں کو یہ کیسے ہے، لوگ یہ عوام کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور بڑے اچھے سے یہ لوگ عوام کا مذاق اڑا رہے ہیں.
سر ایک ایک کر کے شروع کرتا ہوں. عطا تارڑ صاحب وزیر اطلاعات کیا کل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں؟ پتا آپ کو رات کو انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے؟ وہ کہتے ہیں پاکستان کا شمار دنیا کی بہترین معیشتوں میں ہونا شروع ہو گیا ہے. سر ابھی آپ نے پیٹرول دوبارہ ادھار لیا اور پچھلے ادھار کو دوبارہ آپ نے ری شیڈول کروایا ہے. چین کے ساتھ آپ کا معاملہ ابھی آپ صدر آصف علی زرداری صاحب یہ کروا کے آئے ہیں اس کو ری شیڈول. آپ کی عوام کی حالت آپ دیکھ لیں اور آپ کہہ رہے ہیں دنیا کی بہترین معیشتوں میں شمار ہو گیا ہے. یار آپ اس حد تک عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دائیں بائیں لوگ کیا. اچھا اور سنیں سر، جو بندہ ہمارا وزیر خزانہ ہے اور اس حکومت کا نہیں ہے، یہ اس کو دیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے حکومت کو، یہ محمد اورنگزیب صاحب، وہ کہتے ہیں حکومت کی پالیسیوں کی بدولت مہنگائی 9 سال کی کم ترین سطح پر ہے. حکومت کی پالیسیوں کی بدولت مہنگائی 9 سال کی کم ترین سطح پہ ہے. سر 9 سال چھوڑے 3 سال پہلے کا کمپیریزن دیں. عمران خان کے دور میں کیا تھا چینی کا ریٹ اور آج چینی کا ریٹ کیا ہے؟ عمران خان کے دور میں پیٹرول 150 روپے لیٹر تھا، آج کتنے روپے لیٹر ہے؟ اس وقت ڈالر کی قیمت کیا تھی، آج ڈالر کی قیمت کیا ہے؟ اس وقت آٹا تھا 1100 روپے کا، آج آٹا ہے 1800 سے 2000 روپے کا. عمران خان صاحب کے دور میں یونٹ تھا بجلی کا 20 روپے میکسیمم لگا لیں، آج میکسیمم یونٹ ہے 80 روپے. یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں یار؟ مجھے کچھ سمجھائے تو صحیح. یہ پاگل ہے، یہ ذہنی طور پہ مجذوب لوگ ہیں، مجھے نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں، بالکل کچھ اندازہ نہیں. اور سنیں آگے اور بھی سنیں، میں نے کہا ذرا بتا دوں ان کی ایلوژن. مریم نواز صاحبہ کل کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہے پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں اشیاء خور و نوش میں مہنگائی کی شرح کم ہے، کاشتکار اور عام آدمی والے خوشحالی کے دنوں کو محسوس کر رہے ہیں. میں روڈ شو کر رہا ہوں سر، پچھلے 3 پروگرام میں نے پشاور سے کیے، مرکز سے کیے، لاہور سے کیے. بالکل غلط بات ہے، بالکل الٹ بات ہے. اور سنیں سر، ایک جگہ پہ عطا تارڑ صاحب کیا کہتے ہیں سر، چیک تو کریں. سپہ سالار جنرل عاصم منیر نے حب الوطنی کے ساتھ معاشی سفر میں کردار ادا کیا، یعنی پاس بھی ہو گیا معاشی سفر. وہ ایس آئی ایف سی کی ویب سائٹ پہ چلے جانا سر تو آپ دیکھیے گا اس میں کہیں نہیں لکھا ہم نے معاشی سفر کچھ کیا ہے. انہیں صرف میٹنگ اور ملاقاتوں کا ذکر کیا. غلط سپہ سالار جنرل عاصم منیر نے حب الوطنی کے ساتھ معاشی سفر میں کردار ادا کیا. میاں شہباز شریف کو بھرپور سپورٹ حاصل رہی جس وجہ سے آج ہر جگہ خوشحالی ہے. دیکھ لیں آپ خود ہی تجزیہ دیں، میں تو تھک گیا جواب دے کے. اور تو اور سنیں عظمہ بخاری صاحبہ کیا کہتے ہیں، کہتے چند لوگ زبردستی عمران خان کو مقبول قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں. پھر کبھی بھی کسی میرا خیال ہے سفید ہو سکتا ہے ان کی ان باتوں کے آگے، میں اور کیا کہہ سکتا ہوں، کبھی بھی شاید سفید ہو سکتا ہے. ادھر ایک خبر تھی کہ وزیر اعظم برطانوی وزیر اعظم ہاؤس میں نا پٹیشن دائر کر دی گئی ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، لیکن آخر میں 2 خبریں میں نے آپ کو بتانی ہیں. پنجاب پولیس یہ کارکردگی وارکردگی دیکھ رہی ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا سر، آپ یقین جانیں ماضی میں ایسی مثال نہیں تھی، ماضی میں ایسی مثال نہیں تھی. جو لاہور کے مناوا کے علاقے میں پولیس کانسٹیبل کی ویڈیو جو ایک ضعیف بھکاری خاتون کے ساتھ بدفعلی کر رہا اور جس نے ویڈیو بنائی اسی کو برسٹ مارا سرکاری گن کے ساتھ. آپ حالت دیکھ لیں. دوسرا وہاڑی میں کانسٹیبل نے 13 سالہ بچے کے ساتھ چیکنگ کے دوران، پھر بس میں کیا بولوں، بچے بھی سنتے ہیں. اب یہ دیکھیں مریم نواز صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. آئی جی صاحب کدھر ہیں؟ عثمان انور صاحب آج کل نظر ہی نہیں آتے، ان کو دیکھنا چاہیے. تھوڑا پی ٹی اے سے ذہن نکالیں، تھوڑا دوسری طرف توجہ دیں. اور جہاں جنازے اٹھ رہے ہیں وہاں اٹھ رہے ہیں. بنو کی فوٹیج ناقابل بیان ہے، آپ کو نہیں بتائی جا سکتی. جو پولیس والے بنو کے میں اٹھائے گئے، اغوا کیے گئے، اس کے بعد ان کو شہید کیا گیا جس طریقے سے، بہت افسوسناک چیز. اور یار اپنا مین فوکس بنائیں، خدا کا واسطہ اپنے لوگوں کو کرش کرنے میں نہ لگے، مجھے ایسا لگتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.